अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम काविश के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान हमज़ा। आज हम कोरोना की अपडेट से आपको आगाह करते चलें कि अमवात की जो तादाद है वो दिन बर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन साथ साथ जो केसेस सामने आ रहे हैं वो एक बड़ी तादाद में सामने आते जा रहे हैं। दूसरी जानिब देखें तो स्पीकर सूबाई असम्बली पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही, साबका वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब, वफाकी मदारिस, इन सब ने तबलीग पर जो है पुरजोर तशद्दुद की मजम्मत की है। इस बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं चेयरमैन तहरीक हई अल फलाह पाकिस्तान अतहर अहमद कुरैशी साहब। इनसे हम पूछेंगे कि इस बारे में ये क्या कहना चाहते हैं, क्या इनकी राय हैं, क्या आगाही देना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। तो क्या हाल है? ठीक है, खैर से सर। ये जो स्पीकर सूबाई असम्बली पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने और वफाकी मदारिस ने जो तबलीग पर तशद्दुद की पुरजोर एक मजम्मत की, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबलीगी जमात का जो इज्तिमा हुआ था इस टाइम, उसको अव्वल तो ये होने ना देते। जब आपने लॉकडाउन किया हुआ है, कोरोना वायरस फैल रहा है, तो ये किसी और टाइम के लिए मौखर भी किया जा सकता था। फिर अगर हो गया है तो 2 दिन पहले इसको ख़त्म भी कर दिया है बिफ़ोर टाइम। अच्छा इक़दाम था। इंतज़ामिया तबलीगी जमात जो मरकज़ चला रही है, उन्होंने बहुत अच्छा इक़दाम किया था कि इससे लोगों में बीमारी आगे नहीं फैलेगी। लेकिन इसके बाद उन्होंने तकरीबन 41,000 बंदों की जमातें तश्कील दे दी, जो कि 8 अफराद पर मुश्तमिल थी, और वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में गई हैं, और वहाँ से फिर ये केसेस आना शुरू हो गए। और उस टाइम तक इनके पास टेस्टिंग किट्स भी आ चुकी थी गवर्नमेंट के पास। अब सूबाई असम्बली के जो स्पीकर हैं जनाब परवेज़ इलाही साहब और मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे जो पहले, उन्होंने इसकी पुरजोर मजम्मत की है कि इन पर तशद्दुद हुआ है, और जो कि नहीं होना चाहिए था। तशद्दुद बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन इन्हीं की हुकूमत ने स्पीकर पंजाब असम्बली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी इन्हीं की है, उसी ने लॉकडाउन किया हुआ है। जब लॉकडाउन किया हुआ है तो दफ़ा 144 भी लगाई हुई है, तो उसकी खिलाफ वर्जी अगर कोई बंदा करे, आम बंदा करे, तो वो तो काबिल तारीफ़ है। उसको तो मारें पीटें पुलिस वाले, जो मर्ज़ी करें। एक तबलीगी जमात है, मजहबी जमात है, अल्लाह ताला ने उसको एक बड़ा अहम फरीज़ा दिया है, तो उसको तो ज़्यादा कानून की पाबंदी करनी चाहिए और ज़्यादा गैदरिंग से बचना चाहिए था। तो मेरा ख्याल नहीं है। और जहाँ तक उन्होंने ये दोनों ने कहा जी कि वो बड़ी पीसफुल और अमन वाली जमात है, तो अभी कोरोना वायरस का जो तबलीगी जमात उन्होंने लिया में रोकी है, उसी में से एक शख्स ने उठ के लिया के SHO पर चाकू से हमला किया और उसको शदीद ज़ख्मी कर दिया। तो ये तो इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। कानून है, सबके लिए बराबर है। सर, अगर लॉकडाउन की इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है थी, तो ये अगर जो तबलीग वहाँ हो रही थी, जो इज्तिमा हो रहा था, ये इसके सारे जो एहतमाम वगैरह किए जाते तो काफ़ी टाइम पहले से शुरू हो जाते, तो वो ना अगर होने देते इन सारे। मैंने अभी आपको यही कहा है कि जब ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी इनकी अपनी है और फेडरल गवर्नमेंट भी इनकी अपनी है, KPK से भी ज़्यादा लोग हैं, वहाँ भी इनकी अपनी हुकूमत है, तो परवेज़ इलाही साहब को चाहिए था कि इस इज्तिमा को थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन कर दें। जब खाना काबा में हज के इंतज़ामात अब वो पोस्टपोन कर रहे हैं, तो ये उससे बड़ा इज्तिमा तो नहीं है, और इसको पोस्टपोन कर देना चाहिए था। और फिर अगर हो गया है तो 2 दिन पहले इसको ख़त्म कर दिया, अच्छा ख़त्म था। फिर जमातों की तश्कील ना करते। जमातें जो तश्कील हुई हैं वो जहाँ भी गए हैं, बाराकाऊ में गए हैं, ये सबसे पहले वहीं से पकड़े गए। अब यहाँ पर 50 बंदों का टेस्ट होता है तबलीग जमात, उसमें से 27 में वायरस मुस्बत आ जाता है। तो ये तो अल्लाह ताला की तरफ से है, लेकिन एहतियाती तदबीर तो यही थी कि अव्वल तो इज्तिमा ना होने देते। अगर इज्तिमा हो गया है तो उसमें से फिर जमातों की तश्कील ना होती। अब जो जमातों की तश्कील हुई है वो भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फैल गई हैं। तो इसी हुकूमत के जिसके ये स्पीकर हैं, तो दफ़ा 144 क्यों लगाई हुई है? फिर लॉकडाउन क्यों किया हुआ है? अगर इसी तरह ही हर बंदा बिस्तर उठाए, चरपाई उठाए और वो कहे जी मैं तबलीग कर रहा हूँ, उसमें कुछ लोग दूसरे भी आ जाएंगे। फिर एहतियात करनी चाहिए थी। अच्छा, दूसरी तरफ देखें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद और सिंध के कोरोना वायरस के 22 जो कैदियों की रिहाई के जो इकदाम थे वो गैर ज़रूरी करार दे दिए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, गैर कानूनी तो उन्होंने करार दे दिए हैं, लेकिन जहाँ भी कहीं भी वबा फैलती है तो कैद खाना, जेल खाना एक ऐसी जगह है कि जहाँ
باہر سے لوگوں کا رابطہ بڑا مشکل ہے ان سے، ان کے رشتہ داروں سے ہے، وہاں میڈیسن کی بھی کمی ہے، ہاسپٹل وہاں اندر جیل میں بنے ہوئے ہیں تو وہ کتنے 8-10 بستروں کے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے وہ. تو اگر کوئی وبا پھیل رہی ہے، کوئی ہر بندہ اسے احتیاط کر رہا ہے، تو اگر یہ ہائی کورٹس اور سندھ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹس نے اگر یہ اقدام کیا تھا تو میرے خیال میں تو یہ اچھا قدم تھا کہ قیدیوں کو رہا کر دیا جائے اور وہ اپنے گھر میں بیٹھیں، احتیاط کریں. اب وہاں اتنی گنجائش سے بھی زیادہ قیدی ہیں، وہ منہ سے منہ ملا کر سوتے ہیں، وہاں پر لیٹے ہوئے ہیں. تو سپریم کورٹ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری جیلوں میں آیا کہ میڈیکل کی سہولت اتنی ہے، اتنی جگہ ہے کہ آپ اس کو ڈسٹینس کے فاصلے پر رکھ لیں. پیسے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سماجی فاصلہ رکھیں، ہاتھ نہ ملائیں، دور ہو کے کھڑے ہوں، اور جب وہ سوتے ہیں تو ایک ہی اس میں جگہ پہ 1 فٹ کی جگہ میں 6 بندے، 6-8 لوگ ایک جگہ پر تو ہوتے ہیں. اس میں تو یہ ایک اچھا قدم تھا. اور اگر یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہیں کہ ہائی کورٹ اسلام آباد اور سندھ ہائی کورٹ نے کس قانون کے تحت کیا ہے، تو ہر 15 دن کے بعد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج خود علاقے کے جو ہیں یا ان کا کوئی ایڈیشنل سیشن جج نمائندے کے طور پہ، اس کے ساتھ 2 سول جج ہوتے ہیں، وہ جاتے ہیں اور وہ وہاں سے جو معمولی جرائم میں ہوتے ہیں انہیں شخصی ضمانت پر یا 10 روپے 5 روپے کے میں چل کے لے کے انہیں چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ بھی تو اختیار ان کے پاس ہے. اگر سیشن جج ایک چھوڑ سکتا ہے تو ہائی کورٹ تو اس سے زیادہ پاورفل ہے. تو اس پہ دوبارہ سپریم کورٹ کو نظر ثانی کرنی چاہیے. انسانی ہمدردی کے تحت اگر بڑے بڑے لوگوں کو، سیاستدانوں کو ریلیف مل سکتا ہے تو یہ بیچارے جو غریب قیدی ہیں، جو چوری ڈکیتی معمولی اس میں جرائم میں ملوث ہیں، تو یہ بھی انسان ہیں، ان کے بھی انسانی حقوق ہیں. جب تک کہ وہ گلٹی تصور نہ ہو جائیں، جرم نہ ان کا ثابت ہو جائے، تو انڈر ٹرائل ہے تو ٹھیک ہے، ان سے مثبت ضمانتیں لے لیں، شورٹی بانڈ لیں. ابھی پچھلے دنوں سپریم کورٹ میں بہت سے مقدمات ایسے ہیں کہ وہ راؤ تھے صاحب، کراچی کے جو پولیس آفیسر تھے، انہوں نے درخواست ضمانت بھی نہیں دی اور انہیں سپریم کورٹ نے بیل الاؤ کر دی تھی کہ آئیں جی آپ آگے پیش ہو، ہم بیل الاؤ کر رہے ہیں آپ کو. ایک پٹیشنر کہتے ہی نہیں آ کر، آپ اس کو ہوا میں اس کو اپلیکیشن کو کر کے اس کو الاؤ کر دیتے ہیں. یہ تو ایک ہائی کورٹ کے حکم تھے جس کے تحت وہ ریلیز ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں یا ابھی اندر ہی ہیں. لیکن یہ ایک انسانی بنیادی مسئلہ ہے کہ وبا پھیلی ہوئی ہے. بہت سے ممالک نے اپنے قیدیوں کو رہا کیا ہے تو انہیں بھی رہا کر دینا چاہیے. آپ زیادہ زیادہ ان کے شورٹی بانڈ لے لیں، انہیں ڈیلی تھانے میں پابند کر دیں، لیکن اس جگہ سے نکالیں جہاں سے ان کی آواز بھی باہر نہیں آئے گی. اگر کوئی بندہ بیمار ہو گیا، اس کو باہر جیل سے ہاسپٹل منتقل کرنے میں 6 سے 7 گھنٹے لگ جاتے ہیں. وہ پہلے آئی جی کو لکھیں گے، آئی جی ہوم سیکرٹری کو لکھے گا، ہوم سیکرٹری پھر اس کی پرمیشن دے گا، پھر آگے پھر وہ ہاسپٹل میں وہ پولیس تعینات کی جاتی ہے، اسپیشل گارڈ لگائی جاتی ہے، دین وہ بندہ وہاں پر جا کر ہاسپٹل میں پہنچتا ہے 6-7 گھنٹے میں. اور 6-7 گھنٹے میں اگر اس کی موت ہو گئی تو یہ سارے حقائق سامنے رکھنے چاہیے. اور جہاں تک آپ نے یہ تبلیغی جماعت کا کہا ہے، اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کے جذبات اچھے ہیں. شہباز شریف سابقہ چیف منسٹر رہے ہیں پنجاب کے، وہ انہوں نے بھی اچھی بات کی ہے. اور وفاق المدارس کے جو علماء کرام نے جو فتویٰ دیا ہے، وہ جو بات کی ہے، اس سے بھی ہم متفق ہیں. لیکن یہ ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اگر عوام کو پولیس لاٹھی چارج کر رہی ہے، کہیں مار رہی ہے، پیٹ رہی ہے، کہیں انہیں کان پکڑوائے ہوئے ہیں، تو انہیں صرف اس لیے کہ وہ گھروں میں بیٹھیں، ان سے کوئی ان کی ذاتی عداوت نہیں ہے. اچھا، وزیر اعظم جو ہیں پاکستان عمران خان صاحب، انہوں نے پچھلے دنوں ایک فنڈز جاری کیے تھے کہ جو غریب عوام تک پہنچیں گے، کچھ 4,000 یا 3,000 کی کوئی اس طرح کی رقم ہوگی. پھر ان کے جو ہے وہ فارم وغیرہ فل ہونے لگ گئے. پھر ایک اہم خطاب خان صاحب نے کرنا تھا جس میں کچھ عوام کی امیدیں جاگنی تھی کہ شاید کوئی اچھا ایک آپشن ہو. اس میں انہوں نے ایک اکاؤنٹ نمبر جو ہے ریلیز کرا دیے اپنے اس کے لیے. لیکن اب جو ہے ایک فورس بنائی جا رہی ہے جس میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اس میں صرف جو ہے پی ٹی آئی کے کارکنان ہی جو ہیں ورک کریں گے، ان کو ترجیح دی جائے گی. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما اور ہفتہ 10 دن ہو گئے ہیں ٹاک شو میں بھی آ رہے ہیں
وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹائیگر فورس کے ذریعے تقسیم نہ ہو. ہمارے پاس ایک منظم اور جس پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں پاک فوج کا شعبہ ہمارے پاس ہے. آپ ان کی ڈیوٹی لگائیں. جو بلدیاتی ادارے جو کہ ان سب لوگوں کو جانتے ہی ہیں اور ان کا رابطہ بھی رہتا ہے, انہیں 3 ماہ کے لیے بحال کر دیں, آرڈیننس جاری کر دیں, جو آج کل معطل ہوئے ہیں ان کے تھرو بانٹ دیں. لیکن کریں تو صحیح. ابھی تو ان سے فارم کی تشکیل نہیں ہوئی ہے. 15 مارچ سے لے کے آج تک یہ اسی پر لڑ رہے ہیں. اور اس میں جو بھی سیاستدان, سیاسی پارٹی وہ کہتے ہیں جی ہماری شمولیت ہو, تو وہ صرف یہ ہے کہ شمولیت اس لیے چاہتے ہیں کہ اپنے ہی ووٹرز کو وہ راشن دینا چاہتے ہیں, اور عوام کے ٹیکس کا پیسہ یہ اپنی پرسنل ایڈورٹائزمنٹ پہ خرچ کرنا چاہ رہے ہیں. اور ان کے ہمارے غریب انسانوں سے ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. تو کیا ممکن ہے کہ عوام تک کچھ پہنچے گا بھی کہ نہیں؟ دیکھیں ابھی تو عوام کراچی میں سڑکوں پر نکل آئی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. پولیس کے ساتھ ان کی جھڑپیں ہو رہی ہیں. اگر یہی حالات رہے تو اللہ نہ کرے ملک خانہ جنگی کی طرف چلا جائے گا. اور یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں جو رات کو ٹاک شو میں بیٹھتے ہیں, ان کا صرف یہی ہے کہ ہمیں کوٹا دیا جائے, انہیں کوٹا مل جائے, یہ اپنے نشان لگائیں, اپنے ورکرز کو دیں, اپنے جو پولیٹیکل ورکر کو ہیں یہ انہیں دینا چاہ رہے ہیں. عام لوگوں تک میرا خیال ہے کہ یہ کام نہیں پہنچے گا. اس میں ایک اہم مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ جس طرح عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اس میں صرف انہی لوگوں کو ترجیح دی جائے گی جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں, کارکنان ہیں, صرف انہیں ترجیح دی جائے گی. جبکہ اس میں اگر فارم دیکھا جائے تو 10 لاکھ کی تعداد میں فارم اکٹھے ہوئے ہیں جو اب تک موصول ہو چکے. دیکھیں پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس میں کوئی بھی سیاسی جماعت کا ورکر جو سماجی خدمات سر انجام دے رہے ہیں وہ یہ کام کر سکتا ہے, اور ہم ہر غریب بندے کو 4000 روپے ماہانہ اس کے گھر دیں گے. اول تو 4000 روپے ماہانہ میں گھر کا گزارا نہیں ہوتا, لیکن اگر ہو بھی جائے چلو کچھ بھی ہے, دال روٹی ان کی چلے گی. وہ ابھی لاک ڈاؤن ہوئے 17-18 دن ہو گئے ہیں, ابھی تک تو کسی کو ملا نہیں ہے, اور آگے بھی ابھی کوئی ملنے کی امید نظر نہیں آ رہی کہ کب تک انہیں ملے گا. یہ لوگ صرف اسی وجہ سے لڑ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں فنڈ آئے, وہ کہتا ہے میرے ہاتھ میں فنڈ آئے, اور یہ فنڈ کی تقسیم ہو جائے اور ہم لوگ اپنے ورکر کو اپنے نام سے دیں, نہ کہ خدمت خلق کریں بلکہ اپنے نام سے دیں. وہ شاپر کے اوپر نام لگوائیں گے, وہ آپ پرنٹ کروائیں گے, اور جو بھی ہوگا اپنے ورکر کو دیں گے. ایک آدمی ابھی جو اس کی 4000 دینے کی بھی شرائط آئی ہیں, اس میں بہت سی کنڈیشن ہیں, جس میں یہ ہے کہ آپ کا کوئی بندہ سرکاری ملازم نہ ہو. اب اگر ایک بھائی سرکاری ملازم ہے اور دوسرا بھائی بے روزگار بیٹھا ہوا ہے, صرف اس کو اس وجہ سے نہیں دینا کہ اس کا بھائی سرکاری ملازم ہے. وہ تو چلو سیلری لے لے گا, دوسرا بھائی کہاں سے لے کھائے گا؟ وہ تو روزدار ہے, دیہڑی دار ہے, مزدور ہے. اسی طرح اگر کسی کی بیوی ہے تو اس کو کہا گیا ہے کہ تمہارے خاوند کو پیسے نہیں دیں گے. اب اس خاوند کے اوپر اس کی بہنوں کا یا بھائیوں کا بوجھ ہے تو وہ کہاں سے اٹھائے گا؟ تو یہ بیسک ایسے بھی ہے نا کہ اگر کوئی کسی کا مکان بھی اپنا ہے, کسی کے اپنے اگر ریزیڈینشل ہے تو اسے بھی نہیں دیا جائے گا. سر اسے نہیں دیا جائے گا. اور بھائی 4000 میں تو ان کے بجلی پانی سوئی گیس کے بل ہی نہیں پورے ہوں گے, اور ابھی تک یہ بل جو یوٹیلٹی بل ہیں یہ معطل نہیں ہوئے. کیا تو گورنمنٹ اس کو معطل کر دے. اعلانات کیے گئے کہ 3 ماہ تک جو ہے وہ سر وہ ری شیڈول کر رہے ہیں. ری شیڈول کا معطل یہ ہوتا ہے کہ ختم کر دیں, اس کو کل ختم کر دیں, نہ لیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. کتنے بجلی چور ہیں بڑے بڑے جو بجلی چوری کر رہے ہیں, گیس چوری کر رہے ہیں, ان کے تو اگر انہیں روک لیا جائے نا تو ہمارے ایک علاقے کی بجلی اور گیس فری ہو سکتی ہے. اچھا, اگر دوسری طرف دیکھا جائے لاہور کی اگر پوزیشن دیکھی جائے تو سڑکوں پہ جو ایک معمول ہے لاک ڈاؤن کا وہ نظر نہیں آتا. ٹریفک اپنی جگہ رواں دواں ہے, جو غریب طبقہ ہے وہ روزگار کے لیے باہر آ رہا ہے, چاہے وہ پلمبر ہے, چاہے وہ پینٹر ہے, چاہے وہ مزدور ہے, چاہے وہ لیبر ہے, جو بھی ایکس وائی زی, ان کچھ نہ کچھ تلاش کرنے کے لیے باہر آ جاتے ہیں. تو لاک ڈاؤن کا تو پھر مقصد پورا نہیں ہو رہا. دیکھیں لاک ڈاؤن کا مقصد یہ تھا کہ آپ انہیں گھروں کے اندر رکھیں, وبا وائرس زیادہ نہ پھیلے. لیکن اس میں حکومت نے خود ہی کنڈیشن دے دی ہیں, ایگزیمپشن دے دی ہے کہ جی سبزی والے کو الاؤ کر دیا ہے. اب وہ سبزی والا گلی محلوں میں اپنے موٹر سائیکل پر لے کر پھر رہا ہے, تو شام کو وہ اپنے گھر ہے. اسی طرح جنرل سٹور ہیں,
دوسرے بیکری والے ہیں, میڈیکل سٹور ہیں, دودھ دہی والے ہیں. کیا یہاں کرونا وائرس نہیں آ سکتا؟ جبکہ دکانوں پہ دیکھا جائے تو جہاں پہ ایک ایک دو کر کے جو ہے ان کی سیکوینس کے جو آرڈر جاری ہوئے ہیں, اگر اس کو ہم دیکھیں جہاں پہ کہیں سے گزرتے ہوئے بھی دیکھ لیں تو 8-8 10-10 لوگ ایک ٹائم پہ موجود ہوتے ہیں. سر یہ 8-10 آدمی تو آپ ایک طرف رکھیں, جہاں کہیں آٹے کا بحران ہوتا ہے, کوئی ٹرک آتا ہے یا مخیر حضرات کی طرف سے راشن دیا جاتا ہے پکا پکایا, سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آ کے وہاں پر ہو جاتے ہیں. وہاں کرونا وائرس یا ان کا لاک ڈاؤن کہاں گیا ہے؟ لاک ڈاؤن اور کرفیو یہ وہیں کامیاب ہوگا جہاں آپ پہلے پلاننگ کریں, ان لوگوں کو راشن پہنچائیں اور پھر ان سے ریکویسٹ کریں کہ آپ ہفتہ 10 دن اندر رہیں. لاک ڈاؤن اچھی چیز ہے, انہیں علیحدہ رکھنا چاہیے, لیکن جب بندہ بھوک سے باہر نکلے گا تو وہ کیا کرے گا؟ ابھی آپ دیکھ لیں, چوک پر کھڑے ہو جائیں, جیسے کوئی گاڑی رکتی ہے آپ کے ارد گرد ایسے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, تو یہ تو سارا ملک بھکاری کی طرف جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. ہر جگہ ہوا ہے یہ کرونا وائرس, بہت سے اموات بھی ہو گئی ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان کی پلاننگ ہے. ہمیں ابھی تک ہم خواہ وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا بیان ہو یا شہباز شریف کا جو بیان آیا ہے, مفاق المدارس کا بیان آیا ہے, اور تبلیغ جماعت کے بارے میں, یہ صرف اور صرف اپنے ووٹرز کے لیے کر رہے ہیں, اپنی ووٹ بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں. کیونکہ یہ دیکھیں کہ جب بھی کوئی الیکشن ہوں گے نا, یہ اسپیکر ہو گئے یا دوسرے تیسرے یا شہباز شریف, یہ سارے جاتے ہیں انتظامیہ کی طرف جو مرکز کو چلا رہی ہے, اس کے بعد اس سے جا کے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی آپ اپنے تبلیغی جماعت کو کہیں کہ وہ ہمیں ووٹ دیں. یہ ان کے ووٹروں کی ایک فیکٹری ہے جو انہوں نے چلانی ہے, اور عوام کو یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ظلم ہو گیا ہے. ظلم تو تفتان کے زائرین نے بھی کیا ہے, وہ تو فیڈرل گورنمنٹ لے کے گئی, اس کو وہاں بھی انہی کی حکومت ہے. اب یہ اٹھ کے کہہ رہے ہیں جی تبلیغی جماعت ہو یا پھر کل کو پھر سارے مسجد میں 8-8 10-10 بندے جمع ہو جائیں گے, وہ کہیں گے جی ہم تو اللہ کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں. پھر کیا کریں گے؟ مسجدوں میں تو اعلانات ہوئے کہ اذان مسجد میں دی جائے گی, 3 سے 5 آدمی نماز ادا کرنے کے لیے آ جائیں, اس کے علاوہ لوگ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں. وہ جو 3 سے 5 بھی ہیں وہ باہر سے کیسے جائیں گے؟ ایک مؤذن وہاں پر ہے, ایک مولوی صاحب ہیں جو جماعت کرائیں گے, ایک ان کا ویسے خدمتگار ہوگا, 3 تو یہی ہو گئے. اذان بھی انہوں نے دی, نماز بھی انہوں نے پڑھی, باہر سے لوگ کون گئے؟ باقی وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھروں میں جو ہے گھروں میں ہیں, اچھی بات ہے, پڑھ لینی چاہیے گھروں میں بھی, گھروں کو بھی قبرستان نہیں بنانا چاہیے. لیکن یہ جو مذمتی بیان آئے ہیں یہ صرف اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے, ووٹرز کی امداد, ووٹ حاصل کرنے کے لیے. کیونکہ ابھی دیکھیں نا, جب 2018 کا الیکشن ہوا ہے تو ہماری بہت سی رولنگ پارٹی میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو مرزائیوں سے جا کے ملیں, ان کے سربراہوں سے ملیں اور ان سے ووٹ مانگیں, اور انہوں نے اپنی پوری کمیونٹی کے ووٹ دیے. یہ جو بیان آیا ہے ان تینوں حضرات کا, یہ بھی صرف اور صرف اپنی ووٹ پاور کو شو کرنے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ادروائز تو یہی کام اگر عام آدمی کر رہے ہیں تو وہ قانون شکن, یہ کریں تو محب وطن. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے لیڈران کو ہمیشہ سوچ سمجھ کر بیان دینا چاہیے کہ اس سے کہیں نقصان تو نہیں ہوتا, ہمارے کسی دوسرے گروپ کی کوئی دل آزاری تو نہیں ہو رہی ہے. اب اچھا ہے, تبلیغ کرنی چاہیے, تبلیغ کا بہت اچھا طریقہ ہے, لیکن آج تبلیغ جماعت والے ہیں, مجھے آ کر بتا دیں, اوروں کو چھوڑیں, کوئی بندہ آ کے مجھے بتا دے کہ میں نے اس اللہ تعالیٰ کا جو عذاب آ رہا ہے, آیا ہوا ہے مجھ پر, اس سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے. پہلے تو اپنے ملک کے عوام کی اصلاح کریں, باہر کے ملک بہت ہے. ہمارے کافی سارے دیہاتوں میں لوگ مولوی کے پیچھے ہیں, انہیں یہ نہیں پتہ کہ نماز جنازہ کیسے پڑھنی ہے, نماز استسقاء کیسے پڑھنی ہے, صلاۃ حاجات کیے ہیں, بس اس میں لگے ہوئے ہیں کہ آئیں. تبلیغی جماعت والے جو تبلیغ کرتے ہیں وہ تو مسجد کے اندر کر رہے ہیں. جو مسجد میں آلریڈی اللہ کی توفیق سے اور اس کی مہربانی سے آ گیا, نماز پڑھ رہا ہے, اس کو تو تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے. آپ باہر سے لے کر آئیں, مسجدیں بھریں. یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہوا ہے ہم پر, انہیں چاہیے تھا کہ اس سائڈ پہ آتے. اور اگر تبلیغی جماعت ہو یا کوئی بھی ہو,
تو اگر اس میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوتی ہے تو اس کا علاج ہونا چاہیے، یہ نہ کہ وہ دوسرے لوگوں کو تبلیغ کے نام سے وہ دوسرے لوگوں میں وہ وائرس منتقل کرے، یہ کہیں نہیں ہے۔ اور اب تک جتنے بھی تبلیغی جماعت کے ٹیسٹ ہوئے ہیں، پہلے تو ٹیسٹ کی سہولت نہیں تھی، اب جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں ان میں سے وہ تقریباً 50% لوگوں میں سے نکل رہے ہیں۔ اب انہوں نے نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ یہ وہ زلفی بخاری صاحب جو ہیں متاثر، وہ جو تفتان سے زائرین لے کر آئے تھے، اس سے توجہ اٹھانے کے لیے تبلیغی جماعت کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ تو ایسا کوئی نہیں ہے، یہ تفرقہ بازی نہ کریں لوگ۔ علماء کرام سے گزارش ہے کہ اس ٹائم کوئی بھی ملک کسی بھی تفرقے بازی کا، اور خاص کر ہمارا ملک متحمل نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں جی کہ ان پہ پہلے لاگو، تفتان والوں کے زائرین پہ لاگو کریں، پھر تبلیغی جماعت کریں، اتنے میں کوئی اور جماعت اٹھ جائے گی وہ کہے کہ جی ہم پہ ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف اپنا پاور شو کر رہے ہیں، اپنا ووٹر بچا رہے ہیں، اور کیونکہ انہوں نے آفٹر آل صاحب نے جا کے وہیں تبلیغی جماعت والوں سے، انتظامیہ سے ریکویسٹ کرنی ہے جی ہمیں ووٹ دلوائیں۔ تو یہ دیکھیں کہ بیماری اس ٹائم کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، آپ کو ووٹوں کی پڑی ہوئی ہے۔ جی ہمارے ساتھ قریشی صاحب موجود تھے اور ان کی آگاہی سے ہم آپ کو رہبرو آگاہ کر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔